अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना शहजाद कमर और हाज़िर खिदमत हूँ करियर कारवान के प्लेटफॉर्म से। टुडेज़ लेक्चर इज़ गॉड बी प्रेज्ड बाय अहमद नदीम कासमी 1916 to 2006। गॉड बी प्रेज्ड एक उर्दू अफसाना है जिसका ट्रांसलेशन शामिल है हमारे सिलेबस में। फर्स्ट ईयर में ये एक शॉर्ट स्टोरी के तौर पे पेश किया गया है। इस अफसाना में, इस शॉर्ट स्टोरी में हमें हमारी अपनी लाइफ में से, हमारे माशरे में से एक ऐसे किरदार को पेश किया गया है जो हम सब की ज़िंदगियों के साथ जुड़ा होता है। मौलवी अबुल इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। स्टोरी ऑफ मौलवी अबुल बरकात, अ रिलीजियस हेड ऑफ अ विलेज। मौलवी साहब हमारे इस्लामी माशरे, ख़ास तौर पर बरे सगीर यानी सब कॉन्टिनेंट के माशरे में एक बहुत अहम हिस्सा है। ये वो हिस्सा है which is always discussed by everyone and he can be seen in every village. So, मौलवी अबुल बरकात की ज़िंदगी जो है उस पे एक मुफस्सल ये अफसाना है। Means to say, mufassal means in detail. It is the detailed story of Maulvi Abul Barakat. What story gives us? First of all, his life before marriage and then his life after marriage. With these two things, we are told about religious and economic constraints. Means to say, वो एक रिलीजियस हेड हैं लेकिन उनकी लाइफ किस कदर मुश्किलात का शिकार है, ये चीज़ें हमें सारी इस कहानी में मिलती हैं। अगर हम इसकी थीम्स को देखते हैं तो इन थीम्स वी कैन सी पॉपुलेशन इंक्रीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पॉपुलेशन इंक्रीज वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और यू कैन से resources of an individual versus responsibilities। तो किस तरह से ये सब इस कहानी में अहमद नदीम कासमी ने बयान किया है, ये सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे। असल में उन्होंने जिस खूबसूरती से हमारे माशरती और मुआशी मसाइल को, मीन्स टू से इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़, उन दोनों को उन्होंने डिस्कस किया है, ये बहुत ही एक शाहकार स्टोरी है। सो कम टू नो द स्टोरी। स्टोरी में क्या है जी? सबसे पहले द वेरी इंपॉर्टेंट लेजेंडरी कैरेक्टर ऑफ मौलवी अबुल बरकात। मौलवी अबुल बरकात के साथ जो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस का कैरेक्टर है, दैट इज़ चौधरी फतेहदाद। Who is Chaudhry Fatehdaad and what he does? Chaudhry Fatehdaad is the head of, the political head of or social head of a village. ये एक सोशल हेड है और ये रिलीजियस हेड है। अब सबसे पहली बात इस स्टोरी में क्या है? The difference between life of a religious head and social head, ये दो चीज़ें हैं। सबसे जो पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, उन दोनों की ज़िंदगी में क्या डिफरेंस है? एक वो है जो देता है, जो बांटता है, जिसके पास इस कदर ज़्यादा है कि वो लोगों का रोज़गार लगाए बैठा है, और एक शख्स जो रिलीजियस हेड है वो कौन है? जो लेता है, जिसका हाथ फैला हुआ है, जिसकी हेल्प कौन करता है? ये सोशल हेड। ठीक है? सो दिस सोशल हेड हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्पिंग दिस रिलीजियस हेड मौलवी अबुल। ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट और सबसे बड़ी हकीकत बयान की गई है इस कहानी में। इसीलिए ये बहुत
زبردست قسم کا شاہکار ہے ہمارے معاشرے کو جو پروجیکٹ کر رہا ہے. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ گریٹ پیس آف آرٹ ہے which tells us about our social norms. So what happens? مولوی ابوال کے بارے میں بتایا گیا کہ مولوی ابوال برکات اپنی شادی شدہ زندگی سے پہلے ایک بہت خوبصورت تربان پہنے ہوئے، سر پہ کلا، ہاتھ میں ایک خوبصورت چھڑی اور ہاتھوں میں انگوٹھیاں، جن کی ترتیب یعنی آرڈر جو ہوتا تھا وہ بھی کبھی چینج نہیں ہوتا تھا. یعنی مولوی ابوال برکات کے پاس اطمینان تھا، سکون تھا، اور اس قدر پرسکون تھے کہ وہ 5 دفعہ ان کی انگوٹھیاں اترتیں اپنے ہاتھوں سے، اور 5 دفعہ وہ وضو کرنے کے لیے اتارتے، پھر ان کو پہنتے، لیکن ان کے کبھی آرڈر میں کوئی ڈس آرڈر نہیں آیا تھا. یہ بات بیان کرتے ہوئے رائٹر صرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ he was very satisfied with his life، کیونکہ وہ اکیلا تھا. اور اب نیکسٹ تھیم آ رہی ہے. میں پہلے والی تھیم آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ ڈفرینس بٹوین a social head and a religious head. ہم ریلیجیس ہیڈ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ضرور ہیں، لیکن اس کو ہمارے معاشرے میں معاشی طور پر استحکام نہیں ملتا. He is unstable while we talk about economics. ٹھیک ہے، جب ہم معاشی طور پر بات کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی، ان کی شادی ہو گئی. ان کی شادی ہونے کے بعد ان کے ہاں بچے ہونے لگے. پہلی بیٹی ان کے ہاں مہر النساء پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آخری جو بیٹی کا ذکر کیا گیا اس کا نام عمدۃ النساء ہے. اچھا، اب ہے کیا ایک بڑی زبردست بات، جب اردو ورژن آپ اس کا اگر پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ مولوی صاحب کے ہاں ہر سال اولاد پیدا ہوتی تھی، اور ان کے ہاں صرف بیٹیاں ہی پیدا ہوں. ٹھیک ہے، تو ہر سال ان کے ہاں اولاد پیدا ہوتی تھی. ایک سال ان کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوئی تو مولوی ابوال برکات پریشان ہو گئے، اور وہ کافی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے جو آپ انگلش سلیبس میں جو شامل نہیں کی گئی، جس کا مقصد کیا ہے کہ احمد ندیم قاسمی wants to tell us that what is the difference between rational thinking and illogical thinking. یعنی what is logic and what is illogical thinking. کہ لاجک کیا تھی؟ لاجک یہ تھی کہ وہی بات آ جاتی ہے کہ کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو دی کلاتھ، جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلانے چاہیے. لیکن یہاں پہ کیا ہوا، مولوی ابوال برکات جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ جس قدر زیادہ اولاد ہو وہ اچھی ہے. تو اس چیز کو احمد ندیم قاسمی نے ایک بہت خوبصورت انداز میں مثالی طور پر پیش کیا کہ جب آپ کے ریسورسز لمیٹڈ ہوں تو پھر آپ کے ریسورسز کے مطابق آپ کا ایکسپینڈیچر بھی ہونا چاہیے. اور اگر آپ اپنے جو اخراجات ہیں ان کو بڑھاتے ہوئے اپنے ریسورسز کو نہیں دیکھیں گے تو پھر یقیناً آپ میٹ نہیں کر پائیں گے. تو یہی ہوا. اور ان کے ریسورسز میں کیا سب سے بڑا ریسورس کیا تھا؟ سب سے بڑا ریسورس تھا چودھری فتح داد. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ خود ڈپینڈ کر رہے تھے چودھری فتح داد پر معاشی طور پر. اور بہت چھوٹی چھوٹی مائنر ڈیٹیلز بھی دی ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ اپنا مولوی صاحب کے گھر میں کھانا عام طور پر نہیں پکتا تھا، اور روزانہ ایک روٹی اور ساتھ میں سالن، جسے انہوں نے وظیفے کا نام دیا ہے، چودھری فتح داد کے گھر سے آتا تھا. چودھری فتح داد اس کو اپنا فرض سمجھتے ہوئے مولوی صاحب کے ہاں پہنچاتے تھے. حتیٰ کہ اگر کسی دن لیٹ ہو جاتا تو چودھری فتح داد خود وہ لے کر حاضر ہوتا اور مولوی صاحب سے اس کی معذرت بھی کرتا. پھر جمعرات والے دن مولوی صاحب کو گھر میں پکانے کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی.
کیونکہ جمعرات کو وہ بچے جو ان کے ہاں پڑھنے کے لیے آتے تھے، ان کی بیوی زیب النساء سے، وہ بھی ایک ایک روٹی پر تھوڑی سی شکر رکھ کر لے کر آتے تھے، یعنی دیٹ واز دا فیسٹ۔ یہ ان کے ہاں اس دن جمعرات والے دن ایک دعوت بچوں کی ہوتی تھی، اپنے بچوں کی، کہ سب لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سوتے تھے۔ لیکن مولوی صاحب کے ہاں اولاد کی فراوانی ہوتی گئی، اور پھر کیا ہوا؟ اور یہ بھی ایک آئرنی یہاں پہ دکھائی گئی ہے۔ واٹ از دا آئرنی؟ آئرنی مینس کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ویسا وہ نہیں ہے۔ مولوی صاحب ایک ریلیجیس ہیڈ ہیں، اور انہیں احمد ندیم قاسمی کے اکارڈنگ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ریسورسز کو مینج کرنا کتنا ضروری ہے، اپنی انکم اور اپنے جو اخراجات ہیں ان کو میچ کرنا کتنا ضروری ہے۔ یہ ایک ریلیجیس ہیڈ سے زیادہ کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے اس کا، لیکن وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو بالکل بھی اکارڈنس میں نہیں رکھا۔ اور پھر جو انہوں نے اپنی بڑی بیٹی مہر النساء کے لیے جو جوتا خریدا تھا، اب جب ان کی سب سے چھوٹی بیٹی عمدۃ النساء پیدا ہوئی ہے تو اس کے لیے جب وہ جوتا لینے کے لیے جاتے ہیں تو گاؤں کا جو کوبلر ہے وہ ان سے 6 روپیز چارج کرتا ہے، اور وہی جوتا ان کی اب پہلی بیٹی کے لیے 1 روپے سے بھی کم میں آیا تھا۔ اٹ مینس کہ مہنگائی بڑھتی گئی، مہنگائی بڑھ رہی تھی، اور رائٹر لکھتا ہے کہ نمازی کم ہو رہے تھے۔ آئرنی آف لائف، نمازی کم ہو رہے تھے، مہنگائی بڑھ رہی تھی، اور کیا ہو رہا تھا؟ اور یہ ہو رہا تھا کہ وہ پیسے جو 150 سے 200 روپے 150 to 200 روپیز انہیں آتے تھے شادی سے پہلے والے دور میں عید کے موقع پر، اب وہ 20 روپیز 30 روپیز میں چینج ہو گئے تھے۔ کیا ہوا کہ لوگوں نے ریلیجن کے ساتھ جو ان کی عقیدت تھی وہ اب کم ہو رہی تھی۔ چودھری فتح داد جیسے لوگ جو تھے، جتنی دیر وہ موجود تھے اتنی دیر تو ریلیجیس انسٹیٹیوشنز، مطلب ایسے ادارے جو ریلیجن کو لے کے چل رہے ہیں، جیسے ماسک بھی ایک ادارہ ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے والے لوگ موجود تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ کم ہو رہے تھے۔ لیکن مولوی صاحب کی وہی بات کہ ان کے اب ریسورسز کم تھے اور لائف ان کی مشکلات کا شکار تھی۔ اب وہ مولوی صاحب جو کبھی زیر زبر کی غلطی بھی نہیں کرتے تھے، اب وہ ایک سورہ سے دوسری سورہ پہ پڑھتے ہوئے، قرآن پاک پڑھتے ہوئے نماز کے دوران وہ ایک سورہ سے دوسری سورہ پہ بھٹک جاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پریشان تھے۔ کس لیے؟ اپنی معاشی پریشانیوں کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے، کیونکہ ان کے پاس اب وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، ان کا جسم ڈھکنے کے لیے ان کے پاس کوئی ایسے ریسورسز موجود نہیں تھے۔ بیٹی جو تھی، بڑی بیٹی مہر النساء، وہ 14 سال کی ہو جاتی ہے، 14 ایئرز کی ہے۔ اب کیونکہ گاؤں میں اور خاص طور پر مولانا صاحب جو ہیں وہ یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ 14-15 ایئرز کی ایج میں بچی کی شادی ہونی چاہیے، اس کے فرض سے وہ سبکدوش مینز اب اس کا فرض پورا کریں گے تو ساتھ ہی وہ اپنے باقی جو بچے ہیں ان کے بارے میں سوچ سکیں گے۔ اب ان کی بیٹی 14 ایئرز کی ہو گئی ہے مہر النساء، سو دیٹ از دا مین پرابلم آف ہز لائف۔ واٹ ہیپنس کہ ایک دفعہ جب وہ تراویح کے دوران سورہ پڑھتے ہوئے سورہ توبہ سے سورہ نساء پر چلے گئے تو پھر کمیٹی نے ان کو بلا لیا۔ وہاں پر چودھری فتح داد نے ان کو تھوڑی سی سرزنش بھی کی کہ مولانا صاحب اب یہ کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کس طرح سے مطلب آپ بھٹک جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ تو اس پر اب مولانا صاحب ان کو بتانا چاہتے تھے کہ میرے ہاں بیٹا نہیں ہے، میرے ہاں بیٹیاں ہیں اور مجھے ان کی شادیاں کرنی ہیں، میری بڑی بیٹی جوان ہو چکی ہے، لیکن وہ ان کو نہیں بتا پائے۔ لیکن جیسے ہی بعد میں چودھری فتح داد سے انہوں نے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے
गांव में रिश्ते उनकी बेटी के लिए देखना शुरू कर दिए। Here is also इकोनॉमिक्स, मुआशरती मसाइल। मुआशरती मसाइल जो होते हैं वो हमेशा जुड़े होते हैं मुआशी मसाइल के साथ। एंड रिलीजन इज ऑल्सो कनेक्टेड विद दिस इकोनॉमिक्स। सो व्हाट हैपेंस कि पीपल ऑफ विलेज आर नॉट willing to get his daughter as the daughter-in-law because he is a poor person. वो एक गरीब आदमी है और लोग उसकी बेटी को ब्याहना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उसको जहेज में वो कुछ नहीं दे पाएगा। सो ये सबसे बड़ा एक मसला था। कासमी साहब बहुत बेहतरीन अंदाज में स्टोरी को लेकर आगे चलते हैं और वो बार बार एक ही चीज़ पे एम्फसाइज कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स विद रिलीजन। हम अक्सर औकात रिलीजन को इकोनॉमिक्स से अलग करते हैं और इकोनॉमिक्स को रिलीजन से अलग करते हैं, बट दिस इज़ नॉट अ लॉजिकल थिंकिंग। वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है ना वो हर एक इंसान के साथ उतनी ही जुड़ी हुई है जितनी वो एक मतलब आम आदमी के साथ जुड़ी है, उतनी ही वो रिलीजियस हेड या मौलवी साहब के साथ भी जुड़ी हुई है। हम हमेशा जो मौलवी साहब होते हैं उनको इकोनॉमिक्स से बाहर कर देते हैं। हम ये समझते हैं कि उनकी ज़रूरियात नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने आप को दीन के लिए वक्फ कर दिया है। लेकिन दीन को के साथ वक्फ करने के साथ साथ इंसान की जो अपनी ज़रूरियात होती हैं, जो उसके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होती हैं, वो उनको हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते और ना ही हमें करना चाहिए। और अगर उसको नज़रअंदाज किया जाएगा, व्हाट हैपन्स कि वो दूसरे लोगों पर डिपेंड करना शुरू हो जाएगा और वो उसकी जब वो डिपेंडेंस ज़्यादा होती जाएगी उतना ही वो अपने काम से सही तरीके से वो डेडिकेशन नहीं शो कर पाएगा जो उसे डेडिकेशन शो करनी है। सो क्या होता है जी उसके बाद? चौधरी फतेहदाद, फिर रिलीजन, फिर इकोनॉमिक्स। अब क्या होता है जी कि बेटी बड़ी हो गई है, छोटी बेटियां हैं उनके, हत्ता कि यहाँ तक कि जब वो छोटी बेटी के लिए जूता ख़रीदने के लिए जाते हैं, पैसे पे करके आते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि अगर दुआओं से ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो सकती होती तो मैं अपनी बेटी के जूतों के लिए अल्लाह से दुआ कर देता। ये वो मौलवी साहब हैं। मैं आपको अब इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी है वो अभी उस पर दोबारा लेके जाऊंगा। वो कहते थे जब वो 150 रुपये उनको ईद वाले दिन मिलते तो मौलवी साहब उनमें से 50 रुपये गरीबों में तकसीम करके उन्हें कहते कि मेरे लिए दुआ मत करना क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है दुआ की, मुझे हर चीज़ खुदा ने दी हुई है और मैं जो है ना वो बड़ा मुतमईन हूँ, आप लोग जाएं ये पैसे खर्च करें। अब वो बंदा दुआ करने के लिए तैयार था अपनी बेटी के जूतों के लिए। सो औलाद के लिए वालिदैन किस हद तक बदल जाते हैं और उनकी अपनी ज़िंदगी किस कदर चेंज होती है, ये भी इसमें एक थीम के तौर पर पेश किया गया है। सो जी अब बेटी की शादी का टाइम आ गया। अब एक कैरेक्टर इसमें आता है जी शमीम अहमद का। शमीम अहमद, हु इज शमीम अहमद? शमीम अहमद इज द सन ऑफ हाफिज खुदा यार। हाफिज खुदा यार फौत हो गए हुए हैं और जो मौलवी साहब के बड़े अच्छे दोस्त थे। अब क्या होता है जी, मौलवी साहब जो हैं वो देखते हैं एक बच्चा आया है, उसने गांव में आके कपड़े की दुकान बना ली है। कपड़े की दुकान बनाकर वो मौलवी साहब को उसकी इनॉग्रेशन के लिए बुलाते हैं। मौलवी साहब वहाँ पर जाते हैं, एक सूट ख़रीदते हैं अपनी बेटी के लिए, महर निसा के लिए। लोगों को ये बताया जाता है कि मैंने ये सूट ख़रीदा है अपनी बेटी के जहेज़ के लिए, ताकि लोगों को ये अंदाज़ा हो सके कि मौलवी साहब जहेज़ देने के काबिल हैं। और वहाँ पर जब उन्होंने ख़रीदा तो वो जो 43 रुपीज़ उनके पास थे
وہ ٹوٹل ان کی زندگی کی بچت تھی جو انہوں نے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے کی تھی، جس میں سے 42 روپیز کا سوٹ آ جاتا ہے اور صرف 1 روپیہ ان کے پاس بچتا ہے، جو مولوی صاحب کے لیے ان کے اوپر پہاڑ گرنے کے برابر تھا۔ اور پھر چودھری فتح داد دوبارہ سے اس میں انٹر ہوتے ہیں اور وہ ان کی کمپلیٹ ہیلپ کرتے ہیں۔ شمیم احمد کو بھی وہی راضی کرتے ہیں شادی کے لیے، اور شمیم احمد آ کے مولوی صاحب سے ذکر کرتا ہے، پرپوزل دیتا ہے، مولوی صاحب بہت خوشی سے اس کو قبول کرتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے۔ جب شادی کا ٹائم ہوتا ہے تو مولوی صاحب، مولوی ابو البرکات، جن کو اب لوگ مولوی ابو البرکات کی بجائے مولوی ابول کہنا شروع ہو گئے تھے، یہ وہ رائٹر لکھتے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی نے یہاں پر بھی ایک بہت سمبولک بات کی ہے کہ ابو البرکات سے اب وہ مولوی ابول کیوں ہو گئے تھے، کیونکہ ان کی لائف میں جو برکتیں وہ سوچ رہے تھے وہ اب تقریباً ختم ہو چکی ہوئی تھیں۔ اب ان کے اندر وہ جو ایک بہت بڑا ان کا جاہ و جلال اور ان کی جو ایک اپیرنس تھی اب وہ چینج ہو چکی ہوئی تھی، اب پاورٹی نے اس کو پریویل کر لیا ہوا تھا۔ سو واٹ ہیپنس کہ شمیم احمد شادی کے لیے پرپوزل دیا، شادی ہو گئی، اور جس دن شادی ہوتی ہے اس دن مولوی ابو البرکات جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے بہت خوش ہیں کہ میری بیٹی رخصت ہو گئی، بٹ جیسے ہی شادی ہو گئی، بیٹی چلی گئی، تو وہ چھوٹی بیٹی جو سیکنڈ نمبر پہ زبدہ تھی وہ اس کو آواز دیتے ہیں۔ زبدہ جب سامنے آتی ہے تو مولوی صاحب دیکھ کر ایک دم سے وہ پھر سے پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں زبدہ بھی اس وقت جوان نظر آ رہی۔ اب ساتھ ہی اس کی شادی کے لیے مولوی صاحب پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ایک نوٹ ہے، آخری نوٹ اس سٹوری پر، وہ بھی ہماری اکنامک جو آئرنی ہے اس کو ظاہر کرتا ہے کہ مولوی صاحب ساری زندگی جب تک جئیں گے اتنی دیر تک وہ ان بچوں کی کفالت اور ان کی شادیوں میں اپنی تمام زندگی صرف کر جائیں گے جو بچے ان کے ہاں شادی کے بعد پیدا ہوئے۔ اب ان کی برکت تو ہے، وہ اولاد جو انہیں ملی ہے خدا تعالیٰ سے وہ تحفہ تو ہے، لیکن ہمیں احمد ندیم قاسمی ایک اور یہاں پہ لیسن بھی دے رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہی کہ جب یہ مطلب پاپولیشن کا سلسلہ ہمارے ریسورسز سے زیادہ ہو جاتا ہے تو اس وقت نہ صرف انڈیویجول اس طرح پریشانی کا شکار ہوتا ہے، بلکہ اسی طرح پھر ہمارا کمپلیٹ جو سوسائٹی ہے وہ بھی انہی پریشانیوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ Our whole society is also having the same phenomena just like مولوی ابو البرکات۔ سو کیا ہوتا ہے جی؟ چودھری فتح داد جو ہیں he presents him 100 rupees. He presents him 100 rupees with بنداز، انہیں لکھا گیا ہے جی کان کے جو جھمکے ہوتے ہیں وہ سونے کے جھمکے، اور ساتھ میں 100 روپے جو ہیں وہ مولوی ابو البرکات کو پیش کرتے ہیں اس کی شادی پر، اور آئندہ بچیوں کی جو شادیاں ہیں ان پر بھی مولوی ابو البرکات کو اگر سہارا ہے تو وہ چودھری فتح داد کا ہے۔ بٹ ہمیں پتہ ہے کہ چودھری فتح داد جیسے لوگ کم ہو رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کا دین کے ساتھ اب وہ رجحان نہیں ہے جو پہلے تھا۔ وہ بتا دیا انہوں نے کہ نمازی کم ہو رہے تھے۔ سو یہ سٹوری جی کمپلیٹ ہوتی ہے جب ان کی شادی اس کی بیٹی کی ہو جاتی ہے، اور وہ ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ تصور کرتا ہے، سیٹسفائیڈ، لیکن وہ ہوتا نہیں ہے کیونکہ ساتھ ہی اسے اگلی بیٹی کی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کر کے یہ کہانی ایک ایسے خاندان کے گرد گھومتی ہے جو خاندان ہمیشہ اپنی معاشی پریشانیوں میں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں نکل پاتا، اور اب احمد ندیم قاسمی نے اس میں معاشرے کو معیشت کے ساتھ جوڑ کر دکھایا ہے
کہ اس میں ایسے لوگ جو مذہبی مینٹورز کے طور پہ کام کرتے ہیں، جو مذہبی رہنماؤں کے طور پر کام کرتے ہیں، ان کا بھی اصل میں جو ہے وہ اکنامکس کے ساتھ اتنا ہی تعلق ہوتا ہے جتنا کہ معاشرے کے دوسرے حصوں کا ہوتا ہے۔ ان کو اس طرح ڈپینڈنٹ نہیں چھوڑنا چاہیے ہمیں، بلکہ ان کی لائف میں ریلیجن کو اس طرح سے شامل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے معاشی ضروریات آسانی سے پوری کر سکیں۔ اور ایک اور تھیم جو اس میں ڈسکس کی گئی ہے وہ کیا کی گئی ہے کہ ہمیں ہمیشہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے، جتنے ہمارے ریسورسز ہوں اس طرح سے ہی ہمیں اپنی آنے والی زندگی کو پلان کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے جی یہ کہانی۔ اب ہم چلتے ہیں کوشچن آنسرز پہ۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کے کوشچن آنسرز بہت امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں سے لازمی ایک کوشچن تو آ جاتا ہے ہمیشہ، تو کوشچن آنسرز اس کے بڑے امپورٹنٹ ہیں، لازمی طور پر اس پہ آپ نے کنسنٹریٹ کرنا ہے۔ تو چلیے جی کوشچن آنسرز پہ چلتے ہیں۔ فرسٹ کوشچن جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ مولوی صاحب کی اپیرنس ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، مولوی صاحب کی اپیرنس کو فرسٹ پورے ایک پیراگراف میں بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس پر 5 to 6 ٹائمز کوشچن آ چکا ہے، جس کو آپ کریں گے جی ڈسکرائب مولوی ابو البرکات's اپیرنس، بس یہ کوشچن، ٹھیک ہے جی۔ اس میں آپ نے ان کی وہ بتانا ہے کہ مولوی ابو البرکات کیسے دکھائی دیتے تھے۔ ان کے پاس ایک گلڈڈ سٹک ہوتی تھی، ان کا ٹربان تھا، اور ان کے جو ہیئر تھے وہ انہوں نے فریگرنٹ کیے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کر کے وہ تمام تھے ڈیٹیلز، ٹھیک ہے۔ دین سیکنڈ کوشچن ہے جی ہو واز فتح داد۔ یہ پہلے نہیں آیا ابھی تک کوشچن، لیکن یہ اس دفعہ مجھے بڑی امید ہے کہ آ سکتا ہے۔ ہو واز فتح داد۔ فتح داد جو ہیں وہ ان کا پورا نام آپ لوگ جانتے ہیں، چودھری فتح داد، اور وہ ممبر آف بورڈ بھی تھے، اور اس کے بعد وہ گاؤں کے سوشل ہیڈ تھے جو مولوی ابو البرکات کو ہمیشہ سپورٹ کرتے رہے، اور ہر طرح سے انہوں نے مولوی ابو البرکات کے لیے بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے جی۔ سو دیز آر 2 کوشچنس۔ تھرڈ کوشچن جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ کس طرح امپورٹنٹ ہے جی کہ اس میں ایک واقعہ ہے کہ جب مولوی ابول کی عمدۃ النساء یعنی جو لاسٹ بیٹی ہے، اس کے جب وہ جوتے خرید کر واپس آ رہے ہوتے ہیں اس کے پیسے پے کرنے کے بعد کوبلر کو، تو ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز فیلنگ سم تھنگ، وہ کیا فیل کر رہے تھے یہ، اور جب انہوں نے اپنی بیٹی کے پاؤں دیکھے اس وقت ننگے پاؤں، جب انہوں نے اپنی بیوی کو یہ کہنے کی کوشش کی کہ ہم یہ جوتا نہیں خریدتے، تو اس نے اور کچھ نہیں کیا بلکہ اس نے لحاف اٹھایا اور وہ بیٹی کے پاؤں جو تھے نا ننگے پاؤں وہ دکھا دیے۔ تو مولوی ابو البرکات اس وقت سب سے زیادہ تکلیف میں تھے، ٹھیک ہے۔ سو ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز unable to say something and he was only praying to God، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے اس میں فیس، یہ آپ نے یہ کوشچن پریپیئر کرنا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ یعنی فورتھ کوشچن جو ہے وہ کیا ہے جی، وہ شمیم احمد کے بارے میں۔ ہی از آلسو ویری امپورٹنٹ کیریکٹر، ٹھیک ہے جی۔ شمیم احمد کون ہے؟ شمیم احمد ان کا سن ان لا ہے، اور مہر النساء کا وہ ہسبینڈ ہے، اور ان کے ایک مرحوم دوست مولوی ابو البرکات کے مرحوم دوست کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے ان کو ایک لمحے کے لیے جو ہے وہ خوشیاں ملتی ہیں۔ تو اس طرح کر کے یہ 4 کوشچنز ہیں جو امپورٹنٹ ہیں، یہ آپ نے پریپیئر کرنے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کے ویری امپورٹنٹ سینونمز۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 3 to 4 سینونمز، جن میں کمپلیٹ وہی ہوتے ہیں جو آپ کے پیپر میں آ سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی سینونمز کی طرف۔ فرسٹ سینونم وینگلڈ۔ یہ کچھ اس کے ورڈز جو ہیں وہ عام طور پر یوز نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہے کہ آپ کو ضروری ان کو پریپیئر کرنا چاہیے، تو آپ کی ووکیبلری کے لیے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ورڈز ہیں۔ وینگل مینز ہوتا ہے ہتھیا لینا، ریسیو کر لینا، لے لینا کسی سے، ٹھیک ہے۔ جب مولوی صاحب جاتے ہیں وہ کوبلر کے پاس تو وہ کہتا ہے کہ میں اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس سے زیادہ پیسے اس سے ہتھیا سکتا تھا، تو وینگل ورڈ ہے، اینڈ the synonym is received، ٹھیک ہے جی۔
دین سینشور. سینشور مینس کیا ہوتا ہے؟ کسی پہ کرٹیسزم کرنا, تنقید کرنا, ٹھیک ہے. سو سینونیم از کرٹیسزم. یہ ورڈ وہاں آتا ہے جہاں مولوی صاحب پر تنقید کرتا ہے چودھری فتح داد کہ جب وہ قرآن پاک کی آیت جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. اس کے بعد تھرڈ ورڈ ہے اسٹمبل. اسٹمبل مینس ہوتا ہے لڑکھڑانا, ٹھیک ہے جی, لڑکھڑانا. اور اس کا سینونیم کیا ہے؟ اسٹیگرڈ. یہ ورڈ پہلے بھی کئی دفعہ آ چکا ہے ابھی تک ہماری ویکیبلری میں. اس کے بعد فورتھ ورڈ ہے, لاسٹ ورڈ, بہت امپورٹنٹ ہے, کئی دفعہ آ چکا ہے, ریپریمینڈڈ. ریپریمینڈڈ مینس کیا ہوتا ہے؟ کسی کی سرزنش کرنا, ٹھیک ہے. سو اس کا سینونیم از اسکالڈڈ. اسکالڈڈ, ٹھیک ہے, سرزنش کرنا, سختی سے بات کرنا. جی تو اجازت دیجیے, نیکسٹ لیکچر تک انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے ایک نئے لیسن کے ساتھ. کریئر کاروان کا آپ سب کو سلام. اللہ حافظ.